अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गिलगित बल्तिस्तान की अदालतों में हूँ और यहाँ पर गिलगित हाई कोर्ट के ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब हैं ज़फ़र इकबाल साहब। मैं सर के पास आज हाज़िर हुआ तो जनाब ने हमें जो है ना बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से और बड़े ही मेहमान नवाज़ी वाले अंदाज़ में जो है ना वेलकम किया है। और मैंने फिर इसके बाद सर से जो है ना अपनी कुछ डिस्कशंस भी की हैं, कुछ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से थी जो ख़त्म नबूवत के हवाले से थी, वो भी इंशाल्लाह हम सर से दोबारा करेंगे। और कुछ बार के हवाले से जो इश्यूज़ हैं या बार को जो यहाँ पर मामलात हैं, जैसा कि मैं पूरे पाकिस्तान में कर रहा हूँ कि हर बार एसोसिएशन में जाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ बार एसोसिएशंस के कोई मसाइल हैं, कोई इश्यूज़ हैं, हम उन इश्यूज़ को जो है अपनी इस चैनल के थ्रू जो है ना हाईलाइट करें, ताकि पाकिस्तान बार काउंसिल या रेलिवेंट प्रोविंशियल जो बार काउंसिल है वो अपने उन रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट के या हाई कोर्ट की जो बार एसोसिएशंस हैं उन इश्यूज़ को वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें और उनकी तवज्जो हम दिला सकें। तो मैं सबसे पहले सदर साहब का बेहद मशकूर हूँ सर, तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जो है ना वो अपना कीमती वक्त दिया। जी तो बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू वेरी मच आपका। मैं ज़फ़र इकबाल एडवोकेट, मैं गिलगित बल्तिस्तान जो चीफ कोर्ट बार एसोसिएशन है उसका प्रेसिडेंट हूँ फॉर द ईयर 2025-26 के लिए। तो इसके अलावा जो गिलगित बल्तिस्तान के जो मामला थे लॉयर्स के स्पेशली, जैसे आपने अभी बताया, तो ये गिलगित बल्तिस्तान की जो बार कौंसल है ये कुछ अरसा हुआ है इस्टेब्लिश्ड होके, इसके बाद हमें उस लेवल पे रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा है जैसे 4 प्रोविंसेस के जो प्रोविंशियल जो बार काउंसिल्स होती हैं उनको रिकग्नाइज पाकिस्तान बार काउंसिल करती है। तो आपके इस फोरम के तवसुत से हम उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी हमारी बार काउंसिल है उसको भी उसी तरह ट्रीटमेंट दी जाए जिस तरह जो 4 हमारे प्रोविंसेस हैं उनको दिया जाता है। तो आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान चूँकि एक बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पे वकला के इशूज़ साल हा साल से पड़े हुए हैं। पिछले अक्टूबर से हम स्ट्राइक पे थे, पूरे पाकिस्तान को इस मामले के ऊपर पता भी था। हमने नेशनल जो हमारे चैनल्स हैं या लोकल जो जितने भी चैनल्स थे उन सबको अपने जो मामला थे वो बताए थे। उसमें जो वकला के जो इशूज़ जो देरीना इशूज़ थे उसके अंदर यहाँ पे कोई जजिस के इंडक्शन का इशू था, उसके अलावा लॉयर्स जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसका इशू था। यहाँ लोकली कुछ हमारे जो वकला हैं उसके अंदर यहाँ पे जैसे पाकिस्तान के अंदर होता है कि स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, उनकी इस्टेब्लिशमेंट हर प्रोविंस के अंदर मौजूद है। तो हम चाह रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी स्पेशल कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया जाए। इसके अलावा कोई ये DAGs की पोस्टें थी जो कि पाकिस्तान लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें डिक्लेयर्ड हैं और उसमें जो बार कौंसल होती है, हाई कोर्ट बार होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है, उन्हीं में से वकला को चुना जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा तरीक़ाकार अलग है। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज होते हैं वो उन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों के अंदर आके बैठे हुए हैं, जो वकला का जो राइट है उस राइट को खा के बैठे हुए हैं। तो हम जो लेके हम एजुटेशन पे थे, कोई 9 महीने हम एजुटेशन पे प्लस स्ट्राइक पे रहे। उसके बाद वो स्ट्राइक जो थी हमारी प्रोलॉन्ग हो गई। उसके बाद जब गवर्नमेंट ने एक डायरेक्टिव खुद से दिए थे, जब उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किसी किस्म की नहीं हुई तो फिर हमें धरना देना पड़ा। कोई 7 दिन हमने धरना दिया, 3 दिन कोई हमने अलामती धरना दिया। उसके बाद से जाके हमारे मामला जो डायरेक्टिव CM जो करंट CM साहब हैं उन्होंने दिए थे उस पर किसी हद तक अमल दरामद की हुई है। बास चीज़ें ऐसी थी जिसके अंदर कोई लकूनास थे जिनको लॉयर्स जो कम्युनिटी है गिलगित बल्तिस्तान की वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तो उसके ऊपर भी हमने उनसे नेगोशिएशंस की। उसके बाद उन्होंने जो हमारी तरफ से उन्होंने कहा कि आप प्रपोज करें अमेंडमेंट्स, हम उनको इसके अंदर शामिल करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी इंशाल्लाह हल हो रही है। और मज़ीद भी हम गवर्नमेंट से तवक्को रखते हैं कि जैसे यहाँ पे जजिस की अभी भी कमी है, सिविल जजिस की कमी है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजिस की कमी है। अब ये डिपेंड करता है फेडरेशन के ऊपर कि वो जो यहाँ से जितनी भी चीज़ें जाती हैं वो फेडरल फाइनेंस भेजी जाती हैं, वहाँ से क्रिएशन आती है। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है या यहाँ की जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो उनको मुश्तहिर करने के लिए FPSC भेजते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं सब ऑर्डिनेट जुडिशरी के अंदर वो सारी की सारी FPSC के थ्रू होती हैं। बस जो ADSJs हैं वो बस प्रमोट होके होते हैं, बस FPSC के थ्रू होते हैं। तो हम गवर्नमेंट से भी मुतालबा करते हैं, लोकल हमारी GB गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और स्पेशली जो लॉ मिनिस्टर साहब हैं, हमारे फेडरल लॉ मिनिस्टर साहब हैं तारड़ साहब, उनसे हमारी ड्यूरिंग जो धरना था उस वक्त हमारी उनसे बात भी हुई थी और उन्होंने हमें इंश्योर्ड कराया था कि वकला के इशूज़ को मैं एड्रेस करने की भरपूर कोशिश करूँगा। तो हम उनसे अभी उम्मीद रख रहे हैं कि जनाब आपने जो कमिटमेंट हमसे की है आप उसको फेडरल फाइनेंस जो है उनको कह के हमारे लिए ये मामला जो है हमारे एड्रेस करें, वो क्रिएशन हमें भेज दे ताकि जो इंसाफ जो जल्द और सस्ता इंसाफ का जो कंसेप्ट दिया जाता है सोसाइटी के अंदर वो फुलफिल हो जाए। जी, की कोशिश होती है कि जब प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं तो वो आते ही कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे वकला के लिए चैम्बर्स वगैरह बनाएं और गवर्नमेंट के साथ बाकायदा वो राब्ते में रहते हैं। प्रीवियस मंथ में मुजफ्फराबाद सेंट्रल बार एसोसिएशन में था, वहाँ के सदर साहब बता रहे थे कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब से उन्होंने बाकायदा रब्ता किया, 50 लाख रुपये की ग्रांट वो लेकर आए हैं। जगह उन्होंने वकला के लिए मुख्तिस करवाई, चैम्बर्स के लिए 2 कनाल की जगह है जो दरिया नीलम के ऊपर है। पहले वो कंजस्टेड एरिया था जहाँ पहले अदालतें थी, अब उसको नीचे ले आए हैं। मैंने उसका बाकायदा पूरा एक व्लॉग जो वीडियो अपलोड की हुई है। तो
ان شارٹ یہ کہ یہ اعظم مزید طاہر صاحب نے مظفر آباد سینٹرل بار ایسوسیشن کے لیے فنڈز وغیرہ الاٹ کیے، ان کو باقاعدہ وہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں. کیا جی بی کے لیے اس طرح کی کوئی بات آپ کی طرف سے، چونکہ آپ صدر ہیں، آنریبل رسپیکٹڈ، آپ بار کے ممبر بھی ہیں، صدر بھی ہیں، کیا آپ کے ساتھ ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے یا فیڈرل جو ہمارے کہنے کہ اگر اس طرف جاتے ہیں ہم، ہمارے لا منسٹر ہیں، کیا ان کی طرف سے کوئی اس طرح کی بات آپ کو نہیں کی گئی کہ ہم آپ کو چیمبرز بنا کے دیں گے، جگہ مختص کر کے دیں گے، فنڈز دیں گے باہر کے لیے؟ کیا ایسا ابھی تک نہیں ہوا؟ اس میں جو لاسٹ ٹائم ہماری ان سے بات ہوئی تھی تو ہم نے ان کو جو گرانٹ کی ہی بات کی تھی پیٹرول لا منسٹر صاحب سے. اب یہاں پہ کیس بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو چیمبرز کی آپ نے بات کی وکلا کے لیے، تو اس جو جدھر ہمارا کورٹ ابھی ایگزسٹ کرتا ہے اس ویسینٹی کے اندر اتنی زمین موجود نہیں ہے کہ ہم وکلا کے لیے اس قسم کی کوئی فیسلٹی چیمبر کے معاملے پہ دے سکیں. تو کوشش ہماری یہ ہے کہ وکلا کے لیے ادر کوئی گرانٹ کوئی ایسی شکل میں آتی ہے تو ہم وہ جو گرانٹ ہوگی وہ وکلا کے ویلفیئر کے لیے ہمیں ان کو اس کو ایکسرسائز کریں. جیسے ابھی ریسنٹلی ہمیں انڈاؤمنٹ فنڈ ملا ہے، کوئی 10 کروڑ روپے ہمیں جی بی گورنمنٹ کی طرف سے ملے ہیں، تو اس کے اوپر وہ ون ٹائم ڈپازٹ ہونا ہے اس نے، اور اس کا جو پروفٹ ہے اس کو ہم نے وکلا کے ویلفیئر کے لیے ایکسرسائز کرنا ہے. تو وہ انشاءاللہ 1-2-3 دنوں میں یا انشاءاللہ ویک تک ہمیں ٹرانسفر ہو جائے گا. اس کے اندر کوئی کمپلیکیشنز تھی جس کی وجہ سے وہ رکا ہوا ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ نے 2009 میں جب بابر ایوان صاحب فیڈرل لا منسٹر تھے، اس وقت انہوں نے 1 کروڑ روپے گلگت بلتستان کی جو بار کونسل سے ان کو گرانٹ دی تھی. اس کے بعد سے ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کسی قسم کی گرانٹ کی شکل میں یا بکس کی شکل میں یا ادروائز کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں ملی ہے. ہمارا ان سے گلہ ہے، چونکہ گلگت بلتستان جو ہے زیر انتظام پاکستان ہے، تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ادھر کے وکلا کے معاملات کیا ہیں، ادھر کے وکلا کے ایشوز کیا ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کی ان کو بھی چاہیے کہ بھرپور کوشش کریں. میں نے لاسٹ ٹائم جب فیڈرل لا منسٹر سے بات کی تھی تو میں نے ان کو یہی چیزیں بتائی تھی کہ جناب ہمارے یہ ایشوز ہیں جو کہ ایڈریس نہیں ہو رہے ہیں. مین وائل میں نے ان کو ایک لیٹر بھی لکھا تھا بار ہائی کورٹ چیف کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے کہ جناب ہمارے یہ ایشوز ہیں، آپ ان کے اوپر کوئی گرانٹ بھی دیں، اور ادھر جو وکلا کے جو جینین ایشوز ہیں وہ بھی آپ ایڈریس کرانے کی فیڈرل سے کوشش کریں. تو ان کی طرف سے ابھی تک ایسا کوئی جواب وہاں سے نہیں آیا ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے ہم جب گلگت بلتستان کے وکلا اسٹرائکس پہ تھے، ایجوٹیشن پہ تھے، اس وقت ہمارے جو دوست یار تھے وہاں پہ جو گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں، جو وہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں، ان کی کو برج بنا کے ہم نے وہاں کی جو بار کونسلس ہیں یا ہائی کورٹ بار ہے یا ڈسٹرکٹ بارز ہیں، ہم نے ان کو تھوڑا سا ایکٹیویٹ کیا تھا. وہ ہماری ایک جو جی بی کے نمائندے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہماری ہیلپ کی تھی. تو اب بتانے کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ جی بی بار کونسل بھی ایک حقیقت ہے، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن جی بی بھی ایک حقیقت ہے. اس حقیقت کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے معاملات کو فیڈرل گورنمنٹ جیسے ڈاؤن کے اندر کوئٹہ یا بلوچستان کے اندر بار ایسوسیشنس ہیں، سندھ کے اندر ہے، پنجاب کے اندر ہے، کے بی کے اندر ہے، ان کو جس قسم کی اکوموڈیشن کی جا رہی ہے اسی طرح گلگت بلتستان کے ایسوسیشنس کو بھی کرنا چاہیے. کیونکہ یہ لیگل پریکٹیشنر ایکٹ کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ سالانہ قیمت میں بار کونسلس کو گرانٹ ملنی چاہیے. وہ لا ہے، سیٹلڈ لا ہے، وہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، مگر ہمیں ہمیشہ ڈپرائیو رکھا گیا ہے. تو ہم ان سے امید رکھتے ہیں جناب اس چینل کے توسط سے، آپ کے توسط سے، کہ ہماری بات وہاں پہ پہنچے اور ہمارے جو ایشوز ہیں جو سالہ سال سے ایسے پڑے ہوئے ہیں ان کو کسی طرح ایڈریس کرایا جائے. جب ہم ایجوٹیشن پہ نکلتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں یار وکیل کیوں روڈ پہ آتے ہیں؟ وہی وکیل کے ایشوز کو جب ایڈریس نہیں کیا جائے گا تو اس نے بھی روڈ پہ ہی نکلنا ہے نا، مجبوری سے نکلتا ہے، خوشی سے کوئی بھی روڈ پہ نہیں نکلتا ہے. تو ہم 8-10 مہینے تک اسٹرائک پہ تھے، کسی نے ہم سے یہ نہیں پوچھا یار آپ لوگوں کا کیا مسئلہ ہے، حالانکہ وہ مسائل وہ تھے کہ زیادہ سے زیادہ اگر لگے تو 3-4 دنوں میں وہ مسئلے حل ہونے تھے. ان مسائل کے سولوشن کے لیے کوئی 10 مہینے ہمارے یہاں پہ لگے. اس میں لوگوں نے سفر کیا، قیدیوں نے سفر کیا، جو عام لیٹیگنٹ پبلک ہے انہوں نے سفر کیا، اور اسپیشلی میرے وکلا نے سفر کیا. یہاں پہ ہم نے فائنینشیلی بہت سفر کیا کیونکہ ہم عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے تھے. جب تک آپ بھی وکیل ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ عدالتوں کے اندر پیش نہیں ہوتے تو آپ کسی قسم کی ارننگ نہیں کر سکتے. ہم نے یہ ساری چیزیں سیکریفائز کی اسی لیے تھی کہ اس میں جتنے بھی ایشوز ہم نے رکھے ہوئے تھے اس میں تقریباً 80% ایسے تھے جو گلگت بلتستان کے عوام سے ریلیٹڈ تھے. ہم سے ریلیٹڈ 2 ہی ایشوز تھے. اب وہ 2 ایشوز بھی اتنے حل نہیں ہوئے جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس گورنمنٹ سے. جیسے پلاٹ کا ایشو تھا کہ وکلا کو بھی پلاٹ ملنا چاہیے، اس کے اوپر ہماری جو پریویس کیبنٹ تھی انہوں نے جا کے جو سیٹنگ ہماری گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ کوئی ان کی نیگوسیشنس ہوئے، اس میں کہا کہ ہمیں گرانٹ ملے گی. تو ابھی ایک گرانٹ چھوٹی سی ہمیں ملی ہے 2 کروڑ روپے کی. تو ہم انشاءاللہ اس کو ایک فرسٹ اسٹیپ سمجھیں گے اور پنجاب میں یا کہیں پہ بھی ہم کوئی سوسائٹی بنانے کی اپنے وکلا کے لیے کوشش کریں گے. یہ ہماری فرسٹ انسٹالمنٹ آئے گی اور اس کے بعد فردر ہم خود بھی اپنا ایک فنڈ جنریٹ کریں گے اور گورنمنٹ سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اس معاملے میں
ایئرلی ہمیں کوئی گرانٹ دے گی تاکہ ہم اپنے جو سوسائٹی ہم وہاں پہ اسٹیبلش کریں گے اس کے ہم ایئرلی ہم اس کے قسط وغیرہ وہاں پہ کر سکیں. تو ہے بھائی یہاں پہ بہت سارے وکلا کے ایشوز ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 1 بائی 1 ان کا کسی طرح سولوشن نکلے, اور ہمارے وکلا جتنے بھی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. وہ جس قسم کی ہم ان سے کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہوتے ہیں. انشاءاللہ جو چیزیں ہماری رہ گئی ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گی, اور جو ابھی پائپ لائن پہ انشاءاللہ ود ان سم ڈیز ان کا سولوشن نکل کے ہمارے سامنے آ جائے گا. سر ایک کوشچن ہے کہ جن دنوں میں آپ لوگ اسٹرائک پہ تھے, جو کہ ایک جینوئن ایشو ہے, اور وکلا کا ایک کہہ لیں کہ آج جی بی میں ایک برننگ ایشو بھی بنتا جا رہا ہے ہمارے لائرس کے لیے. ان کی ویلفیئر کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا, نہ فیڈرل سے کچھ کیا جا رہا ہے, نہ پروونشل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہاں سے بھی کچھ نہیں ہو رہا. تو اس میں جتنے کیسز تھے وہ کائنڈلی مجھے آڈینس کو, ہمارے جو لائرس دیکھ رہے ہیں ان کو یہ ضرور بتائیں کہ یہاں پر پریویس 9 منتھس کہہ لیں یا 10 منتھس کہہ لیں, ان میں کتنے کیسز پینڈنسی میں جا رہے ہیں اور کتنے وہ تعطل کا شکار ہیں. اور آپ لوگوں کا جو بیسک ایک مطالبہ ہے جو کہ آپ کا ایک لیگل اور فنڈامنٹل رائٹ بھی ہے یہاں پر, جو کہ ایک چیف کورٹ کا کنسیپٹ ہے, حالانکہ لاہور میں, پنجاب میں, باقی پروونسز میں چیف کورٹ والا کنسیپٹ نہیں ہے. وہاں پر جو ہے یہاں تو ہائی کورٹس ہیں, یا سپریم کورٹ کا, وہ تو ڈیفینیٹلی پورے پاکستان کی سپریم کورٹ ہے. حتیٰ کہ آزاد کشمیر کی طرف جائیں تو وہاں بھی سینٹرل بار ایسوسیشن مظفر آباد ہے, اس سے اوپر اس کی ہائی کورٹ ہے, دین اس کے بعد جو ہے نا سپریم کورٹ آف آزاد جموں کشمیر ہے. تو یہ جی بی کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے ایک چیز بڑی عجیب سی دیکھی ہے کہ چیف کورٹ کا جو ہے نا یہاں پہ ایک کنسیپٹ ہے. یہاں پہ چیف کورٹ ہے کیا, یہ ضرور میرے لائرس جو باقی سارے بار ایسوسیشن سے دیکھ رہے ہیں ان کو بتائیں کہ یہ چیف کورٹ ہے کیا, چیف کورٹ کرتی کیا, یہاں پہ ججز کی تعداد کتنی ہے, آپ کا جو بیسک جو مطالبہ تھا چیف کورٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یا ہائی کورٹ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بھی بتا دیں, اور پینڈنسی جو ہے کیسز کی وہ کیا ہے وہ کائنڈلی بتائیے گا. سب سے پہلے تو میں چیف کورٹ کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ چونکہ گلگت بلتستان کا جو سٹیٹس ہے وہ کنیکٹڈ ہے کشمیر ڈسپیوٹ کے ساتھ. اس وجہ سے گلگت بلتستان کو ایک آرڈر کے تحت 2018 کا گلگت بلتستان آرڈر ہے, اس کے تحت چلایا جا رہا ہے. تو یہاں پہ ایکول سٹیٹس ہے چیف کورٹ کا, ہائی کورٹ لیول کا ہی ہے. وہی معاملات جو وہاں کی جو ہائی کورٹ ڈیل کرتی ہے وہ ہمارے گلگت بلتستان کی چیف کورٹ بھی کرتی ہے. صرف نام کا ہی فرق ہے, کیونکہ ہم کنسٹیٹیوشنلی ناٹ اے پارٹ آف پاکستان. ہم جو چل رہے ہیں وہ جی بی آرڈر کے تحت چل رہے ہیں. اس وجہ سے اس اسپیشل سٹیٹس کی وجہ سے ہمیں جو چیف کورٹ کا, ہمارے ہائی کورٹ کا نام نہیں رہ کے چیف کورٹ کا نام دیا گیا. اب یہاں پہ بھی چیف کورٹ کے اندر بھی ایک جج کی کمی ہے, کوئی سال سے کم کمی ہے اس کی, اس کو انہوں نے ابھی تک فلفلمنٹ نہیں کی ہے. اور پینڈنسی کی بات کرتے ہیں تو بھائی دن میں ہائی کورٹ کے اندر آپ جائیں تو 80+ کیسز رکھتے ہیں. اب 80+ کیسز جب ایک دن میں ہوں گے تو جو ہمارا ڈویژنل بینچ ہوتا ہے یا سنگل بینچ ہوتا ہے تو وہ اس کو نہیں کر پاتے. تو جب آپ ججز کی کمی کو پورا کریں گے تو جب ججز زیادہ ہوں گے تو ان کے پاس وہ کیسز بھی ڈسٹریبیوٹ ہوں گے اور ان کی پینڈنسی بھی ختم ہو جائے گی. اور ان کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب کتنے کیسز ابھی وہاں پہ پینڈنگ ہے, تو وہ ججز نہ ہونے کی وجہ سے پینڈنگ ہے. ججز آئیں گے تو معاملات تیزی سے چلیں گے اور کیسز ڈسپوز آف ہو جائیں گے. جیسے سپریم اپیلیٹ کورٹ کے اندر کوئی گزشتہ 9 سالوں سے وہاں پہ قرآن کمپلیٹ نہیں ہے. یہ میری ذمہ داری تو نہیں ہے نا. میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں جا کے فورم کے اندر ایجیٹیٹ کروں, میں لوگوں کو بتاؤں کہ جناب یہ جو ایشو ہے جس کو آپ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ گلگت بلتستان کے 20 لاکھ لوگوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کو دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان کو جو انصاف مل رہا ہے وہ انصاف ان کو نہیں مل رہا ہے. ہم نے جو ایجیٹیشن کی تھی وہ اسی بات پہ کی تھی کہ جناب 9 سال ہو گئے ہیں, سپریم اپیلیٹ کورٹ جو ہے وہ اس کا قرآن ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے. آپ کائنڈلی اس کو کمپلیٹ کر دیں تاکہ لوگوں کے جو سی پی ایل ایس ہیں, سی آر پی ایل ایس ہیں, جو وہاں پہ پینڈنگ ہے, جو سروس میٹرز ہیں, اس کے اوپر کسی قسم کی وہاں سے فائنڈنگ آئے. کیونکہ ان کے رولز کے مطابق ایک جج جو ہے وہ نہ سی پی ایل اے سن سکتا ہے, نہ سی آر پی ایل اے سن سکتا ہے, نہ ادروائز کوئی آرڈر ایشو کر سکتا ہے. تو اس بیچارے کو ادھر رکھ کے تنخواہ دے کے چلانا فضول والا کام ہے. یا تو آپ اس قرآن کو کمپلیٹ کریں. ابھی اس کے اوپر سمری گئی تھی, پھر واپس آ گئی ہے, پھر سمری جاتی ہے, پھر واپس آتی ہے. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے گلگت بلتستان والوں کے ساتھ. تو آپ بھی کوشش کریں. آپ کے فورم کے توسط سے ہم فیڈرل لا منسٹر کو بھی کہنا چاہتے ہیں, یہاں کی گورنمنٹ کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جناب ان چیزوں کو آپ فلفل کر دیں. آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جلد از جلد جو ہے سپریم اپیلیٹ کورٹ کا جو معاملہ ہے ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے, جو کہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. اس کو بھی سیاست کی نظر نہ کریں, چونکہ یہ لوگوں کے جو بنیادی حق ہے اس سے یہ ریلیٹ کرتا ہے. تو آپ ان کو جلد از جلد کریں تاکہ وہ جو آپ واویلا کرتے ہیں ٹی وی چینلز پہ آ کے کہ جناب ہم سستا اور فوری انصاف دے رہے ہیں, تو جناب سستا اور فوری انصاف گلگت بلتستان کے اندر آپ کی غلطیوں کی وجہ سے, آپ کی کمی کی وجہ سے, آپ کی کوتاہیوں کی وجہ سے پاسبل نہیں بن پا رہے. تو آپ اس کو پاسبل بنائیں. تو ہم آپ کی رضا بھی کریں گے جناب کہ ایک غریب جو جس کا کیس 10 سالوں سے اندر اوپر پینڈنگ ہے, اس کے اوپر کوئی ڈیسیجن نہیں آ رہا ہے, تو اب میں آواز نہیں اٹھاؤں گا تو اور کیا کون اٹھائے گا. تو ہم نے اس لیے عوام کے لیے آواز اٹھائی تھی. اب وہ عوام کے جو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس لیول پہ کام نہیں کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ لنگ رون ہو رہا ہے. ٹھیک. تو سر بس آخری میرا کوشچن یہ ہے کہ ویسے پورے پاکستان میں ہم بار کے جو پریزیڈنٹس ہیں ہم سے کوشچننگ کرتے ہوتے ہیں کہ جب بار میں جو وکلا آتے ہیں, نئے وکلا ہیں یا ہمارے پرانے وکلا صاحبان ہیں, یہاں پر جی بی میں وکلا صاحبان کو
اوور آل جو بھی مطلب کہ ایشوز ہیں اوور آل جو میں بات کر رہا ہوں کہ وکالت کے حوالے سے یا آپ کہہ لیں کہ آفیسز کے حوالے سے کوئی بھی ایسی بات، کیونکہ مجھ سے اکثر سوال کیا جاتا ہے، وکلا صاحبان ہی کرتے ہیں، میرے لاہور بار کے ممبران جو ہیں وہ بھی، کہ وہاں پر وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے کیا ہو رہا ہے. یعنی کہ یہ کرکس تھا اس کوشچن کا کہ وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. کیا آپ بھی اس حوالے سے کوئی چیز ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وکلا کے فلاح و بہبود کے لیے گورنمنٹ، آپ کی پروونشل گورنمنٹ دین فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرف ہم اس کی توجہ دلا سکیں کہ جناب یہ بھی ایک سوسائٹی کا امپورٹنٹ اینڈ وائٹل رول جو پلے کرنے والی کمیونٹی ہے وہ لائرس کمیونٹی ہے، اور کریم آف دی سوسائٹی بھی یہی کمیونٹی ہے. تو آپ پلیز ان کی طرف بھی دیکھیں سر، کوئی ایسے وہ وکلا کے فلاح و بہبود کے حوالے سے آپ کی کوئی ہوں سجیشنز یا جو آپ گورنمنٹ کے ساتھ یا ریکویسٹس ہوں ہماری جو ہم گورنمنٹ کو فارورڈ کر سکیں، وہ پلیز بتائیے. کیس بھائی، میں نے اسٹارٹ میں بھی آپ کو بتایا کہ نہ گلگت بلتستان کی حکومت نہ فیڈریشن کی حکومت ایز سچ فلاح جو ویلفیئر آف لائر ہے اس قسم کی کوئی پالیسی آج تک ہمیں نہیں دی گئی تھی. یہ پہلی مرتبہ گلگت بلتستان کے اندر ایک انڈومنٹ فنڈ کے نام سے ایک پالیسی گلگت بلتستان کے وکلا کو دی گئی ہے جو ان کے معاملات کو تھوڑا سا ڈیل کرے گی. اس سے قبل کسی قسم کی فیسلٹی ایز سچ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی حکومت کے پاس اتنا فنڈ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اکوموڈیٹ کرے. پہلے جیسے میں نے آپ کو اشارہ دیا کہ بابر ایوان صاحب کی جب گورنمنٹ تھی انہوں نے ہماری بار کونسلس کو فنڈس دیے تھے، تو اسی طرح فیڈریشن کے اندر بیٹھے ہوئے ہمارے دو منسٹر صاحب ہیں، ان سے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جناب گلگت بلتستان کے وکلا بھی ایک کمیونٹی ہے جو یہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے، کائنڈلی آپ ان کے معاملات کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کریں، جیسے آپ پنجاب کے اندر کر رہے ہیں، جیسے آپ سندھ کے اندر کر رہے ہیں، جیسے KPK کے اندر کر رہے ہیں، بلوچستان کے اندر کر رہے ہیں. تو وائی ناٹ گلگت بلتستان؟ آپ گلگت بلتستان کو ہمیشہ نگلیکٹ کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک حقیقت ہے جناب. اس حقیقت کو آپ اسی طرح منوان تسلیم کریں، اور جس طرح ایکوموڈیشن آپ دیگر صوبوں کے بار کونسلس کو کر رہے ہیں، ایسوسیشنز کو کر رہے ہیں، اسی طرح گلگت بلتستان کے بار ایسوسیشنز اور بار کونسل کو بھی کر دیں. یہ ہم نے جب اوت لیا تھا، اوت لینے کے بعد جب یہ ہماری ایجوٹیشن چلی تھی، اس وقت ہم نے نیشنل جو ٹی وی چینل سے وہاں پہ بھی یہ بات کہی تھی، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک ان معاملات کو سیریس نہیں لیا گیا. لیکن لائرس پروٹیکشن ایکٹ گلگت بلتستان کے اندر ہم نے یہ جتنے بھی میرے وکیل بھائی ہیں پورے 10 ڈسٹرکٹس کے، وہ آئے دھرنا دیا، اس کے بعد جا کے وہ پاسبلٹی بنی. پاکستان کے اندر تو آپ نے سمپلی لائرس پروٹیکشن ایکٹ کو نہ صرف اڈاپٹ کیا بلکہ اس کو قانون بنا کے آپ نے امپلیمنٹ بھی کر دیا. ہم بھی تو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، ہمارے پاس بھی شناختی کارڈ پاکستان کا ہے، تو جیسے آپ ان کو ایکوموڈیشن کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کریں نا جناب. اس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ اسلام آباد کے وکیل کو ایک اوپر والا اپر مطلب ایک ہاتھ رکھنے اور گلگت بلتستان کے وکلا کو آپ کسی بھی معاملے کے اندر نہیں لے کے جائیں گے. تو یہ والی چیزیں آپ ختم کر لیں جناب. جتنے وہ پاکستانی ہیں اس سے زیادہ ہم بھی پاکستانی ہیں. گلگت بلتستان والے جتنے لوگ ہیں جو سیکریفائس پاکستان کے لیے کرتے ہیں، شاید ہی کوئی ادر پروونسز کے لوگ کرتے ہوں گے. تو ہمیں بھی ان معاملات کے اندر تھوڑا سا جو فیڈریشن ادر جو بارس کے لیے پاکستان لیول پہ کرتی ہے، گلگت بلتستان کی جو ایسوسیشن ہے وہاں کے فیڈرل لا منسٹر یہاں پہ بھی کریں گے تو ان کی بہت مہربانی ہوگی. لیگل پریکٹیشنر ایکٹ وہاں کا بنایا ہوا یہاں پہ انیکٹڈ ہے، ایکسٹینڈڈ ہے. تو جو چیزیں لیگل پریکٹیشنر ایکٹ کے تحت پاکستان کے اندر کی جاتی ہے، جتنے پروونسز ہیں وہاں پہ کیے جاتے ہیں، تو گلگت بلتستان کے اندر کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ اب آپ نے ایک اور بات مجھ سے پوچھی تھی آزاد کشمیر کے حوالے سے. تو آزاد کشمیر کا اسٹیٹس اور ہمارے اسٹیٹس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. ہم آرڈر کے تحت چل رہے ہیں، وہ آرڈر کے تحت نہیں چل رہے ہیں. اس وجہ سے ان کی اپنا ایک سسٹم ہے جہاں ان کی گورنمنٹ ہے، جہاں ان کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے، پرائم منسٹر ہوتا ہے، اور اسی طرح جیسے پاکستان کے اندر سیٹ اپ دیا گیا ہے وہ اسی معاملات کے اندر چل رہے ہیں. جبکہ گلگت بلتستان جو ہے ایک سیکشن آفیسر کے ایک آرڈر پہ چل رہا ہے، جس کی امپلیمنٹیشن جو آرڈر کے اندر چیزیں دی گئی اس کے اوپر بھی امپلیمنٹیشن آج تک اس سینس میں نہیں کی گئی جس سینس میں ہونی چاہیے بیسیکلی. تو ہم بیکورڈ کے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ ڈپرائیو نہیں کیا جانا چاہیے. ہم بھی انہی چیزوں کے حقدار ہیں، انہی معاملات کے حقدار ہیں جو فیڈریشن کے اندر، جو آل ادر پروونسز آف پاکستان کے اندر وکلا برادری کو جو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، اسی طرح گلگت بلتستان کے وکلا بھی اسی قسم کے فیسلٹیز لینے کے نہ صرف حقدار ہیں بلکہ آپ لوگ ہماری آواز بن کے ان کو ہمیں دلانے کی بھرپور کوشش کریں گے تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی انشاءاللہ. یہ جی ہم آج گلگت بار کے اندر موجود تھے اور ہم نے صدر صاحب سے جو ہے نا یہ انٹرویو کنڈکٹ کیا ہے. میں اپنی فیڈرل گورنمنٹ سے اور اس کے بعد پاکستان بار کونسل سے اور اس کے علاوہ جتنی بھی بار کونسلز ہیں اور جو نمائندگان ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ GB کی طرف بھی توجہ دی جائے. یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارا ان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے ایک صرف پاکستانی ہونے کے ناطے سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا ان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ کالے کوڈ کی وجہ سے بھی ہے، کیونکہ یہ ہماری لیگل کمیونٹی ہے، ہماری یہ فیملی ہے. ایک وکیل چاہے وہ لاہور کا ہے، چاہے وہ اسلام آباد کا ہے، چاہے وہ کراچی کا، کسی بھی جگہ کا ہے، وہ ایک دوسرے سے جو ہے نا اس وجہ سے اپنائیت اور محبت کرتا ہے کہ اس کے پاس وہ کالا کوڈ، وہ لائسنس ہے اس کی جیب میں.
تو میں فیڈرل گورنمنٹ سے، اس کے بعد لا منسٹر صاحب سے اور باقی بھی جو نمائندگان ہیں، جو اتھارٹیز ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز آپ جی بی کے جو مسائل ہیں، وکلا کے جتنے بھی مسائل ہیں، جس میں وکلا کے کم اور جی بی کی عام عوام کے زیادہ مسائل ہیں، آپ پلیز اس کی طرف جو ہے نا وہ توجہ دیں، اور اس کے علاوہ ان کے جو ایشوز ہیں ان کو سورٹ آؤٹ کرنے کے لیے بھرپور اور ریپڈلی کوئکلی جو ہے نا کوشش کریں. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ابھی چل رہی ہے سمری، ابھی آتا ہے، ابھی جاتا ہے، ابھی آتا ہے، اور دوسرے بندے پر جو ہے نا ڈال دیتے ہیں کہ وہ آئے گا، وہ کرے گا. سر یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں جو آپ یوز کرتے ہیں. پلیز ہماری لائرس کمیونٹی کے لیے جتنی جلدی ہو سکے آپ یہ اپنے جو ہمارے جو ایشوز ہیں ان کو سورٹ آؤٹ. یہ اس میں صرف ایک بات ہے کہ جو ججز انڈکشن کا ایشو صرف لائرس کمیونٹی سے نہیں ہے، یہ گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ سارے کیسز جو بھی وہاں پہ پینڈنگ ہے وہ گلگت بلتستان کے عوام کے ہیں. گلگت بلتستان کے عوام ججز نہ ہونے کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں. تو ہم آپ کے ذریعے سے یہ پیغام جو ہمارے اتھارٹیز ہیں ان کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ جناب آپ کی کیئر لیسنس کی وجہ سے، آپ کے لنگر آن کرنے کی وجہ سے آج گلگت بلتستان کی جو عوام ہے وہ پس رہی ہے. ان کو انصاف ان معنوں میں نہیں مل رہا ہے جن معنوں میں ملنا چاہیے بیسیکلی. جیسے کنسٹیٹیوشن کے اندر ہے، جیسے جی بی آرڈر کے اندر ہے، وہ سینس یہاں پہ بیسیکلی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے کسی بھی سینس میں. نہیں جی، بہت شکریہ. ہمارا یہ آج کا جو لیگل جرنی تھا وہ گلگت بار ایسوسیشن کے لیے تھا. انشاءاللہ گلگت بار لیں جی، یہ جو آج کا ہمارا لیگل جرنی تھا یہ گلگت بلتستان کی ہائی کورٹ کے لیے تھا. گلگت بلتستان کی جو ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر صاحب ہیں، میں ان کے ساتھ آج موجود ہوں. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ پھر آپ کو ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئی بار کے ساتھ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.